अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम इन कॉन्वर्सेशन विद यूसुफ मलिक गबोल। आज नाजरीन मेरे जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है, सीनियर रहनुमा हैं। इनको मदऊ करने की आज ख़ास एक मकसद था मेरा कि इनसे ये पूछा जाए कि आइंदा जो 2 साल हैं आज से इलेक्शन के, उधर ये मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रेटजी होगी, वो इलेक्शन ईयर में जाने से पहले क्या हिकमती अमली अपनाएंगे, क्या इसी तरह खामोशी से बैठे रहेंगे या इनके पास कोई ऐसा कार्ड है जो वो खेलेंगे। इसीलिए मैंने कोई और मेहमान इनके साथ नहीं बुलाया ताकि एक कंसंट्रेटेड गुफ्तगू हो इनसे और मफहूम पता चले मुस्लिम लीग नवाज़ की स्ट्रेटजी का। सलीम जिया साहब, thank you for coming on the program. Welcome. इलेक्शन ईयर 2 साल है। 3 साल पहले आपने कोलिशन गवर्नमेंट ज्वाइन की, मिनिस्ट्रियां भी ली। कुछ अरसे के बाद वो मिनिस्ट्रियां छोड़ दिया आपने, लेकिन कोलिशन कायम रखी प्रोविंस में। फिर अब जब इलेक्शन को 2 साल रह गए, आपने उधर भी कोलिशन को ख़त्म कर दिया। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि पाकिस्तान की इंटरेस्ट में नहीं होता कि मुस्लिम लीग नवाज़ गवर्नमेंट में इन्वॉल्व रहती और इन्वॉल्व रहते हुए वो गो कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर काम नहीं हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान की खातिर उसको फ़ाइट करती। आपके पास एक काबिल फाइनेंस मिनिस्टर थे इसाक डार साहब, उनकी आप सर्विसेज गवर्नमेंट को देते तो पाकिस्तान के हालात शायद कुछ बेहतर हो जाते। लेकिन आपने पार्टी का मुफाद देखा, आपने देखा कि अगर ये बदनाम होंगे इसके साथ हम भी बदनाम हो जाएंगे, तो आपने कहा कि भाई इनसे जान छुड़ाओ। और यही हिकमत अमली आपने पंजाब के अंदर की कि इलेक्शन से 2 साल पहले अपने इनसे जान छुड़ाओ, कपड़े अपने साफ़ करके दाग वाग धो के फिर इलेक्शन में फ्रेश खड़े हो जाओ। क्या कहेंगे आप? यूसुफ मलिक गबोल साहब, आपका तज्जिया बहुत तकरीबन सही है और उसकी कुछ वजूहात थी। आपको याद होगा कि जैसे ही इलेक्शंस ख़त्म हुए 18 फरवरी के, तो हमारा कतन किसी किस्म का भी कोई इरादा नहीं था हुकूमत में जाने का, बल्कि हमने बड़ी फरागदली से नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आपके पास मैंडेट है, आप हुकूमत बनाएं। लेकिन जरदारी साहब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनाब कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आप हमारे साथ आएँ और हम आपके आपको साथ लेकर चलेंगे, आपके मामलात को अहमियत देंगे, आपकी तरजीहात को अहमियत देंगे, आपके जो मशवरे होंगे उनको अहमियत देंगे। हमने उनके लिए बहुत आसान सा काम रखा था, कोई मुश्किल काम नहीं था। हमने एक पॉइंट एजेंडे पर उनके साथ हुकूमत ज्वाइन की, कोलिशन के पार्टनर बने, और वो ये था कि आप अदलिया को बहाल करेंगे, आज़ाद अदलिया को, और चीफ जस्टिस को बहाल करेंगे। सिर्फ इतना आसान काम था, जिसके लिए और हमने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो कोई नई चीज़ नहीं थी, या कोई बहुत कोई कॉम्प्लेक्स उसका वो नहीं था मसला। वो तो वही बात थी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चाहती थी। वो तो इस हद तक चाहती थी कि ख़ुद पैदल चल कर गईं, उनके दरवाज़े तक गईं और वहाँ जाकर उनको सलाम भी किया और वहाँ कहा, और उनके वो तारीख़ी अल्फाज थे कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर चीफ जस्टिस के घर पर झंडा लगेगा और हम बहाल करेंगे हुकूमत को। हमने ये बात रखी, और उसके बाद वो तारीख़ का हिस्सा है, उसमें आपका बड़ा वक्त ज़ाया हो जाएगा कि आपने देखा कि वो बात नहीं बन सकी। महीना दिया गया, उसमें नहीं हुई, 15 दिन और दिए गए, नहीं बनी। हमारी कमिटमेंट थी लोगों के साथ भी, आवाम के साथ भी और अपने साथ भी कि हमने ये बहाल कराना है। हमने ये सोचा कि अगर ये बुनियादी चीज़ जिसका हमने तो पेश किया ही है, लेकिन जो ख़ुद मोहतरमा चाहती थी उस पर ये राज़ी नहीं हो रहे, तो आगे चल कर क्या करेंगे। और वो उसकी फिर हमने मजबूरन वो काम किया जो पाकिस्तान में ज़रा कम होता है। यहाँ पर तो आपको पता है कि छोटी छोटी मुलाजमत। Was that in the interest of Pakistan? Yes, definitely, I think so. कैसे? वो इसलिए कि देखें ना, अगर हम भी साथ शामिल हो जाते तो इनकी नीयत आप देख लें, अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने बार बार जितनी भी चीज़ें रखी, ख़ुद अपना जो इनका इलेक्शन का मैनिफेस्टो था, इलेक्शन एजेंडा था, उसके करीब तक नहीं गए।
میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے اگری کرتا ہوں، جی لیکن میرا سوال دوبارہ پھر یہی آپ سے ہوگا کہ کیا اندر رہ کے کیبنٹ میں رہ کے اگر آپ وہاں پرائم منسٹر کی زندگی محال کر دیتے کہ جناب یہ ایسے ہوگا اور پریس پہ آتے، کیونکہ آپ کے پاس تو کیبنٹ پوزیشنز ہوتی، تو اگر آپ پریس میں آ کے جب بات کرتے تو ایز پارٹ آف دا گورنمنٹ اس بات کا بڑا وزن ہوتا. یو کوڈ ہیو میڈ لائف ڈیفیکلٹ فار دیم بٹ یو گیو دیم این ایزی رائٹ. نو آئی تھنک اٹ واز ادر وے راؤنڈ، بیکاز اگر ہم ساتھ جاتے تو ظاہر ہے حکومت میں رہ کر پھر آدمی کتنی دیر تک ہم آگے ان کے ساتھ چلتے، کیونکہ ہم نے تو ان کا جو لٹمس ٹیسٹ تھا آپ قوم کی اس میں فیل ہو رکھتے گئے ہیں نا، آپ قوم اس میں. اور پھر یہ کہ ہر جگہ یہ تو نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا نا. یہ قبول صاحب بہت سارے ممالک میں الیکشنز ہوتے ہیں، پارلیمانی نظام بہت سارے ممالک میں ہے، یہ کہیں نہیں ہوتا کہ ساری پارٹیاں اقتدار میں آ جائیں. کچھ پارٹیز ہمیشہ اپوزیشن میں بھی ہوتی ہیں اور کچھ کا مزاج جو اپوزیشن کا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وی گیو دم اے ویری فیئر چانس اینڈ اے ویری فیئر ڈیل. ہم نے کوئی امپاسبل چیز نہیں مانگی تھی ان سے، ہم نے وہی چیز مانگی تھی جو محترمہ خود چاہتی تھیں، اور وہ ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا. اور پھر ہم نے وہ کام کیا. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگ چھوٹی سے چھوٹی ملازمت نہیں چھوڑتے. ہماری تو 15 وزارتیں چھوڑ کر باہر آ گئے، اور اس وقت ہمارے یہ کیریکٹر دیکھیں، ہمارے جتنے بھی ایم این ایز تھے جن کو وزیر بنایا گیا وہ خاموشی سے واپس آ گیا، اور انہوں نے پھر اپوزیشن کا رول ادا کیا اور تمام ہر جگہ ہر پوائنٹ کے اوپر اپنا رول ادا کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا موقف ہے وہ اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے کہ ہم سارے مل جاتے، لیکن پھر وہ جو اپوزیشن کا رول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں تو آپ نے اپوزیشن کے رول کو کیا کرنا ہے؟ اگر ملک کی فلاح اور بہتری کے لیے اگر آپ مل کے کام کر رہے ہیں اور آپ ان کے اندر بیٹھ کے آپ ان کے ساتھ اختلاف کر کے اور قوم کے سامنے آپ پیش کرتے کہ جب آپ کے پاس منسٹریاں ہیں، آپ کا فائنانس منسٹر آ کے اگر ٹی وی پہ یہ کہہ دیتا کہ جناب میرے پاس فائنانس منسٹریاں ہیں، یہ مجھ سے 100 منسٹر کے اخراجات مانگ رہے ہیں، میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہے، تو آپ سرخرو ہوتے جاتے قوم کے سامنے. میرے خیال آپ نے یہ چیک اینڈ بیلنس عوام کے سامنے لا کے پیش نہیں کیا. نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے دیکھیں اس بات پر جو استعفیٰ دیا، جو حکومت سے باہر آئے، اس میں ہی ہم سرخرو ہو گئے. لوگوں کو عوام کے آگے پتہ چلے گا الیکشن میں، عوام کے آگے دیکھیں ایک بڑی پوزیشن واضح ہو گئی کہ اگر ہم اقتدار کے بھوکے ہوتے، اقتدار میں رہنے کے شوقین ہوتے، وزارتوں کے ہوتے، تو پھر ہم ضرور رہتے. دیکھیے یہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے، ایک تو وہ ان بلاکنگ دا مائنڈ، یہ آج کل بڑی یہ ٹریننگز چل رہی ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ. پاکستان میں بھی کل ایک سیمینار ہوا تھا، میں نے اٹینڈ کیا تھا. اچھا، یہ کچھ پرسیپشنز لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. نمبر ایک، ہم کہتے ہیں کہ پیسہ برا ہے، پیسے سے دور بھاگو، لیکن بیہائنڈ بیک ڈورز پیسہ دونوں ہاتھوں سے گھسیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر ایک یہ پرسیپشن ہے کہ یہ ہم اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں. یہ بات آپ کے بھوک کی نہیں ہے، بات آپ کے جیب کی نہیں ہو رہی، بات پاکستان کی ہو رہی ہے. اگر آپ پاکستان کو سرو کر سکتے تھے اور وہ ایک رف رائٹ تھا آپ کے لیے، تو آپ اس سے کیوں بھاگے؟ آپ نے منہ کیوں پھیرا اس سے؟ میں یہ آپ کا موقف ہو سکتا ہے، ہمارا موقف اس میں وہی ہے جو میں نے آپ کو دہرایا. ہمارا وہی موقف ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. یہ کسی بھی طرح سنسیریٹی ان میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. اور ابھی بھی دیکھ لیں، ان کا آپ 3 سال کا ریکارڈ دیکھیں، جہاں جہاں پر بھی ہوا ہے یہ اپنی بات پہ نہیں ٹکتے ہیں. ابھی بھی ہم نے ان کو جتنے پوائنٹس دیے تھے 10 پوائنٹس دیے. یہ بات درست نہیں ہے کہ جب نواز شریف صاحب ایک مروت والے انسان ہیں اور انہوں نے مروت میں پیار محبت میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے واسطے رشتوں میں انہوں نے حکومت جوائن کر لی، لیکن مسلم لیگ نواز کے جو باقی لیڈران تھے اس کے خلاف تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اپوزیشن ہی صحیح ہے. نہیں، میرے خیال ایسی تو بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ کو یاد ہوگا، ابھی ہم تھوڑا سا اس چیز کو ہم تھوڑا لائٹلی لے رہے ہیں. اس وقت چیف جسٹس کو بحال کرنا، عدلیہ کو بحال کرنا بہت بڑا ایشو تھا. قبول صاحب بہت بڑا ایشو تھا، اور اس وقت بہت اس پر ٹیمپرز ہائی تھے. قوم جو ہے توقع کر رہی تھی کہ بھئی یہ چیز جو ہوئی ہے اس کو بحال ہونا چاہیے، اور ان کی وہی انسسٹ کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیں نا، انہوں نے پہلے دن سے انسسٹ کیا جی ہو ہی نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، آخر میں اسی طرح کیا اقتدار میں آنے کے بعد. لیکن جب جد و جہد چل رہی تھی تو پیپلز پارٹی تو صف اول میں احتجاج کر رہی تھی.
میں نے اعتزاز حسن کو پتھر کھاتے ہوئے دیکھا. کھوسا جو گورنر ہے پنجاب کے، اس کا سر پھٹ گیا تھا، وہ نظارہ بھی دیکھا. تو یہ بھی تو آپ کے ساتھ شامل تھے اس کے اندر؟ شامل تھے، مگر جب وہ ٹیسٹ کا وقت آیا، جب امتحان کا وقت آیا، تو اس وقت وہ دے بکل ڈاؤن. اس وقت وہ نہیں کرنے کے لیے تیار تھے. آپ کو یاد ہے کہ ان کے بار بار یہ ٹی وی ٹاکس میں آتے تھے، جلسوں میں کہتے تھے، جلوسوں میں کہتے تھے، بیانات میں کہتے تھے کہ یہ بحال نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہوگا. اور آخر میں پھر اسی طرح یہ سمر سالٹ کیوں لیا آپ خیال میں؟ اتنا پریشر بلڈ اپ ہو گیا. نہیں انہوں نے کیوں جب کہا تھا پہلے ہم بحال کریں گے، پھر بحال کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ بس وہ ایک ضد کی بھی بات ہے. اور پھر ان کا کس سے ضد؟ چیف جسٹس سے ہوگی، چیف جسٹس سے تھی. اور ایک یہ تھا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ہم جس طرح ہم چاہیں گے اس طرح ہوگا. ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ بات نہیں ہے کہ جیسے ہم چاہیں گے ویسے ہوگا. حکومت یقینی طور پر آپ کی ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو ایک زیادتی ہوئی ہے، جو غلط کام ہوا ہے، وہ اس کو آپ درست کریں. اور آپ کی لیڈر خود کہہ کے چلی گئیں. انہوں نے خود فرمایا تھا کہ ہم عدلیہ کو بحال کریں گے، چیف جسٹس کو بحال کریں گے. اس کے لیے وہ قطعاً تیار نہیں تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب پریشر بلڈ اپ ہوا 15 مارچ کو، اور جب پورے پاکستان کے لوگ نکل آئے، نواز شریف صاحب باہر نکل آئے، لاہور میں نکل آئے، اور ابھی گجرانوالے تک ہی پہنچے تھے کہ دے بکل ڈاؤن. اور پھر انہوں نے اپنی ہار مان لی، اور پھر اسی طرح صبح 4 بجے بحال کی. اسی عدلیہ کو انہوں نے 4 بجے صبح بحال کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی شروع سے اسٹریٹجی تھی کہ میں نہیں مانوں، سمجھے نا. اس میں یہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں پر بضد ہیں. اور آپ لوگ نے ایک راستہ سیکھ لیا، بولا میں نہیں مانوں، تو آپ نے کہا لانگ مارچ تو ہم نے ظاہر ہے پھر مجبوراً کیا. ظاہر ہے کہ اب اگر وہ ایک بالکل کسی چیز کے لیے تیار نہیں تھے تو لانگ مارچ اس کا آخری حربہ تھا، اور وہ کیا. اور وہ اس میں کامیابی ہوئی. ہماری کامیابی نہیں ہوئی، اس میں سول سوسائٹی نے ساتھ دیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ساتھ دیا، آپ لوگوں نے، میڈیا نے بہت ساتھ دیا، عوام نے ساتھ دیا. اور ایک دم آپ دیکھیں کہ 15 مارچ کو کیا ہوا. وہ صرف ہمارا سنگل پارٹی کا شو تو نہیں تھا وہ. پھر اس کے بعد چیف جسٹس بحال ہو گئے. جی. آپ نے پھر پنجاب حکومت میں پیپلز پارٹی کو گلے لگائے رکھا مزید 3 سال. اس کی کیا وجہ تھی؟ جب اگر وہ آپ کو سینٹر میں اتنے آپ کو ان کی برائیاں نظر آ رہی تھی، تو کیا ادھر دس سائڈ آف دا فینس انہوں نے اپنے رنگ چینج کر لیے تھے؟ نہیں، آپ کو ان کے رنگ اچھے لگ رہے تھے؟ نہیں، آپ کو میں کہوں ابھی پھر یہ لوگ برا مان جاتے ہیں. ہم تو چاہ رہے تھے کہ چھوڑ دیں. اصولی بات دیکھیں یہ ہونی چاہیے تھی جب ہم نے وہاں سے نکل آئے، تو اصولی بات ہونی یہ چاہیے تھی کہ دے شوڈ ہیو لیفٹ دا گورنمنٹ دین، کہ بھئی اگر ان کے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم ٹھیک ہے، وی آر آؤٹ آف دا گیم. یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ تو شروع سے یہی چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن میاں صاحب نے پتہ نہیں کولیشن کیوں کر لی. وہ مروت میں آ کے کی، کس وجہ سے؟ مروت میں نہیں، وہ ہم چاہتے تھے کہ دیکھیں صحیح طرح چلیں. اب انہوں نے دیکھیں ہمارے ساتھ رہے بھی، گورنر رول بھی لگوا دیا. گورنر رول لگا، ان کے وقت میں لگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیت شروع سے ہمارے ساتھ چلنے کی نہیں تھی. ان کی دیور انڈر انسٹرکشنز بائی ہوم وی ڈونٹ نو، اور انسٹرکشنز یہ تھی کہ اس کے نواز شریف صاحب سے پیچھے رہے. آپ اتنے سینئر لیڈر ہیں مسلم لیگ نواز کے، ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ انسٹرکشنز کس سے تھی اور کیا انسٹرکشنز تھی؟ ظاہر ہے وہ تو اٹ واز پبلک، اٹس ناٹ اے سیکرٹ. ان کو تو پتا تھا، کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ سارا امریکن ایجنڈا تھا، امریکن پالیسی تھی، اور اس کی وجہ سے جی سب یہ لوگ ساتھ رہے. پاکستانیوں سے زیادہ ہمدرد امریکن ہیں. جی. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ لڑو نہیں چھوٹے بچوں کی طرح، مل بانٹ کے رہو تھوڑی نہیں. اور اس میں پھر یہ تھا نا ہمارا بڑا موقف اس میں، دیکھیں گول صاحب بڑا آسان سا تھا کہ دیکھیں اگر کام کرنا ہے آپ نے تو سیدھی طرح کریں. آپ ساتھ کہتے بھی ہیں، ساتھ چلنا بھی ہے، ساتھ ساتھ آپ گورنر رول بھی لگا رہے ہیں، اور وہ تمام رستے ڈسکوالیفائی بھی کرا رہے ہیں ڈوگر عدالت سے نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو. تو ان کے معاملات ایسے تھے کہ ان کے ساتھ چلنا ناممکن تھا. جب آپ ڈسکوالیفائی بھی کرا رہے ہیں ہماری قیادت کو، گورنر رول بھی لگا رہے ہیں، سختیاں بھی کر رہے ہیں، اور پھر ان ساری چیزوں سے تو پھر بدمزگی پیدا ہونی تھی. تو اس لیے ان کے ساتھ چلنا جو تھا وہ تقریباً ناممکن تھا. تو یہ مجبوری تھی آپ کی، اور اسی لیے آپ نے پنجاب کے اندر بھی آپ کو ان کا ساتھ دینا پڑا. گورنمنٹ کو آپ جو سپورٹ کر رہے ہیں سینٹر میں، اور آپ کی لیڈرشپ نے کہا بھی ہے کہ ہم حکومت کو گرنے نہیں دیں گے.
نہیں گرنے نہ دینے کی تو اب بات ہی نہیں، کیونکہ ہم تو اس میں ہیں بھی نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی گرنے نہ دے رہا ہے وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. اگر آج دیکھیں ان کے ایک کولیشن پارٹنر ان کو چھوڑ چکے ہیں، JUI فضل الرحمان گروپ صاحب چھوڑ چکے ہیں. آج اگر MKM مثال کے طور پر MKM وہاں سے ہٹتی ہے تو یہ تو حکومت خود بخود گر جائے گی، ہم تو اس میں ہے ہی نہیں. کیسے گر جائے گی؟ اگر وہ نو کانفیڈنس موشن موو ہوتا ہے اور آپ نو کانفیڈنس موشن میں آپ اگر ایبسٹین کر جاتے تو کیسے گرے گی؟ نہیں، اس میں سوال یہ نا، اگر آپ اس موشن کا ساتھ دیں گے تو گرے گی نا. بالکل ہم ساتھ دیں گے، بالکل. اگر موقع آئے گا تو بالکل، اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے اور MKM باہر آتی ہے تو یقینی طور پر ہم کریں گے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ چیز نہ ہونے والی ہے، کیونکہ MKM کا ایجنڈا یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ ہی اگر رہنا. آپ نے یہ حکومت گرا دی جی تو پھر کیا ہوگا نہیں، ہم تو انٹرسٹڈ نہیں ہیں گرانے میں؟ ہم تو اس آپ وقت انٹرسٹڈ نہیں. چاہیں گے کہ یہ اسٹیبل رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوری نظام دیکھیں لیکن یہ حکومت کیسے گر سکتی ہے؟ آپ نے خود ابھی کہا کہ جناب ہم نے کولیشن کی امریکہ کے کہنے پہ، ہم نے ان کا ساتھ دیا امریکہ کے نہیں، ہم نے کولیشن امریکہ کے کہنے پہ نہیں کی. نہیں، آپ نے وہ کہا تو نا، ان کا ایجنڈا ہے کہ یہ آپ نے کہا نا کہ ہم جو ساتھ تھے وہ ایک ایجنڈا تھا اور وہ امریکن چاہتے تھے کہ ہم ساتھ رہیں. نو آئی تھنک یو ڈنٹ انڈرسٹینڈ، یا میرے اس کو کہنے میں فرق آ گیا. انڈر نو وے ہمارا یہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن تھا، اور یہ ہمارا انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن اس حوالے سے تھا کہ ہم نے کہا بھی اب معاملات کو ٹھیک کرنا ہے. اتنے سالوں کے بعد جمہوریت آئی ہے، 12-15 سال کے بعد لڑائی مار کٹائی دنگا فساد کے بعد آئی ہے، تو ہم تو اس حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دیور انڈر امریکن ایجنڈا، اور ابھی بھی ہیں کہ ان کی تمام پالیسیز وہی ہیں جو جنرل مشرف کے وقت میں تھیں، آج بھی. آپ امریکن ایجنڈا کے خلاف ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں پاکستان کا اپنا ایجنڈا ہونا چاہیے. آپ امریکن ایجنڈا کے خلاف ہیں؟ ظاہر ہے جو اس کیا وقت امریکہ کا ایجنڈا کیا ہے؟ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، امریکہ کا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت رہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ جمہوریت نہیں رہے؟ نہیں، جمہوریت پہ تو کوئی سوال نہیں چلیے ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین امریکن ایجنڈا کی بات کریں گے، اور مسلم لیگ نواز کے اوپر امریکن ایجنڈا اثر انداز ہوتا ہے کہ یہ اس کے امبریلا میں نہیں آتے اور یہ امریکن ایجنڈا کو ڈیفائی کرتے ہیں. اس کے اوپر گفتگو کریں گے.